अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं एक इंटरव्यू के साथ यहाँ मौजूद हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन पाकिस्तानी मेरे साथ हैं। एक बहुत पुराना उनका बैकग्राउंड है, एक बड़ा नाम है अमेरिका में। मैं बहुत मुख्तसरन बताऊंगा क्योंकि डिटेल बताने में 40 मिनट लग जाएंगे और जितने ही प्रोग्राम की लेंथ है। मेरे साथ हैं शाहाब कन्नी साहब। ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और एक बहुत बड़ी तंजीम जो आप लोगों के लिए नहीं होगी, अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगी, NRP। आपने नॉन रेजिडेंट इंडियन तो सुने होंगे, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी इंट्रोड्यूस किए शाहाब कन्नी साहब ने। इनका एक तारुफ ये भी है कि मैं इनकी वाइफ को बहुत तवील से जानता हूँ, बतौर शायरा, बतौर अदीब। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में भी, दुर्दाना शाहाब। और इनके साहबजादे अमेरिका में पहले पाकिस्तानी अमेरिकन जो इराकी वेटरन भी हैं और सेक्रेटरी एजुकेशन वर्जीनिया भी रह चुके हैं। अभी कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ा था डेमोक्रेट की तरफ से प्राइमरी में, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। पहली स्टेप थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी मौके पर। तो हम NRP जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए, आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा रोल है। $30 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में शेयर करते हैं। और फिर जो मैं समझता हूँ, जो मुझे याद है, जो मैंने देखा है हिस्ट्री में, कि चाइना की तरक्की में, भारत की तरक्की में, फिलीपीन की तरक्की में और बहुत से मुल्कों की तरक्की में उनके ओवरसीज का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली चाइना और इंडियंस के। और पाकिस्तान के क़याम में भी, या तहरीक आज़ादी को अगर हम देखें, गांधी से लेकर और कायदे आजम तक, लियाकत अली खान तक, ये सब हैं जो ना नॉन रेजिडेंट इंडियन कह सकते हैं या अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी उन्हें कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उस हवाले से कन्नी साहब वो एक तंजीम बनाकर काम करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशर्रफ के दौर से काम कर रहे हैं, उसकी डिटेल हम उनसे पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्नी साहब, थैंक यू सो मच एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट कि आपने मुझे टाइम दिया। तो मेरा पहला डायरेक्ट सवाल यही है, क्या कुछ बताएंगे कि NRP कहाँ से जहन में आया, कब शुरू हुआ, ये क्या अब तक कर चुकी है और ये क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। असल में तकरीबन 46 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया में एक जमाने में, बाद में वजीर आजम भी बने, उन्होंने ये NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन का कॉन्सेप्ट दिया था। और सिटी बैंक उस जमाने में बहुत एक्टिव था उस रीजन में। उन्होंने सिटी बैंक के साथ कोलैबोरेट करके जो बाहर रहने वाले इंडियंस थे उनको मोबिलाइज किया मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिंदुस्तान में। तो आज जो आपको पूरा नजर आता है, हम बात करते हैं कि बंगलोर में और साउथ में सिलिकॉन वैली चली गई और बिल गेट आ गए, एप्पल वाले चले गए, ये सब जो है ये एक दिन में नहीं हुआ। क्योंकि फर्क ये था फारूकी साहब, एक तल्ख हकीकत है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं कॉम्प्लीमेंट ये देता हूँ मरूम को, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिटेल बैंकर जैसे हम जैसे हैं उनको मईशत दे दी जाती है। एक इकोनॉमिस्ट में और रिटेल बैंकर में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है पाकिस्तान के आम लोगों के अंदर जो है। तो उसकी बुनियाद डाली थी। तो हमने 2004 में, जब जनरल मुशर्रफ का ऑलमोस्ट मिड और प्राइम टाइम था, उनको ये सजेशन दी थी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की। शौकत अजीज साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी वजीर आजम नहीं बने थे, लेकिन उनके बैंकर थे। जी, वो रिटेल बैंकर कहता हूं मैं। और आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी रिटेल बैंकर है। हाँ, रिटेल बैंकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर का फर्क भी पता होना चाहिए लोगों को। खैर, तो एनीवे, तो ये बड़ी बुनियादी सी चीज है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर हम अपनी इकोनॉमिक्स 76-77 साल से चला रहे हैं और लोगों को, हम खुद फरेबी का शिकार है, ये मेरा मकसद था। तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को हमने फिर वो मुशर्रफ साहब के उसमें तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, आगे नहीं जा सका, खुद मुशर्रफ साहब क्राइसिस में आ गए। अब हमने पिछले कोई 1.5 साल से ये फिर से रीएक्टिवेट करने की कोशिश की है। और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की एक तरह से मूवमेंट में इकोनॉमिक एजेंडा ड्रिवन है ये। और इसमें खासे पाकिस्तानी, अमेरिकन और कनाडा में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनके ऊपर ये मरबूत है, वो कंप्राइज करती है काउंसिल हमारी। जी फारूक साहब, मैं इसका मेन पर्पस जानना चाहता था, उसकी डिटेल। मेन पर्पस
اس کی تھاٹ کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, وہ جی کن آسپیکٹ میں پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے, اور اس میں جی اب تک کتنے لوگ ہیں, یہ کتنا بڑا گروپ ہے, وہ تھوڑا اگر میں ڈیٹیل پتہ چل بالکل میں عرض کروں گا فاروقی صاحب. یہ ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک چیز کہی کہ میں نے ایک ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کسی بچے کو رکھا تھا. جب میرا وقت ہوتا ہے, جب وقت پڑتا ہے تو ایک وہ فون کرتا ہے کہ آئی ایم بزی سم ویئر. یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں بات. اچھا, شیور تو ہے. المیہ یہ ہے کہ جو معیشت ہے وہ ساکھ کے اوپر اور کوالٹی کنٹرول کے اوپر بلڈ کرتی ہے. یعنی کہ اس وقت جو پاکستان میں سرمایہ کی کمی نہیں ہے, انڈاکومنٹڈ پیسہ, بلیک منی دنیا بھر میں پارک ہوئی ہوئی ہے, پاکستان میں پارک ہوئی ہوئی ہے. پاکستان کا اپنا انویسٹر جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا انویسٹ کرنے کے لیے, اور کیونکہ پروسیسز نہیں ہے, اوپننس نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ریٹرن آف انویسٹمنٹ ROI گارنٹیڈ نہیں ہے. وہ جا کے بنگلہ دیش میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں, نیپال میں لگا دیتے ہیں, یا ویتنام میں لگا دیتے ہیں. یہی پاکستانی سرمایہ کے ساتھ ٹورنٹو پورا ڈیولپ کر لیا. ہیوسٹن میں جہاں آپ کا آج کل زیادہ وقت گزرتا ہے, ہیوسٹن کی پوری اکنامی جو ہے مسیساگا میں ادھر اور ادھر شوگر لینڈ میں پاکستانی بلیک منی کے اوپر ہی تھرائیو کر رہی ہے, پاکستانی ڈائسپورا جو ہے. تو پاکستان میں پروسیسز نہیں ہے. تو آپ کی بات کے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری پہلا لیئر یہ ہے کہ پاکستان میں اوپن ٹرانسپیرنٹ ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے, ایک نہیں ملٹیپل, جہاں ڈومیسٹک اور باہر کا انویسٹر جو پاکستانی ہو, اوورسیز پاکستانیز کہہ لیں یا NRP کہہ لیں, ان کا کانفیڈنس ریسٹور ہو. جب یہ ہوگا تو پھر باقی جو باہر کے انویسٹرز ہیں جو نان پاکستانیز ہیں وہ بھی آئیں گے آہستہ آہستہ کر کے. تو اب اس ہم میں اس قلی لیول صاحب کے اوپر. جی قلی صاحب اس میں میرا جو سوال ہے, جو میں لانا چاہتا تھا, کہ انڈیویجلی اوورسیز پاکستانیوں نے NRP, جنہیں آپ نے کہا اچھا لفظ ہے, کہ درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کر یہاں مشورے دے کر برباد ہو کے, میں درجنوں لوگوں کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں, اور بڑے اچھے صاحب مشورے لے کے بڑی اچھی سجیشن لے کر آئے, مگر ان کو سسٹم میں فارغ کر دیا گیا. اچھا, انقلاب یا تبدیلی کی جو کہانی ہے, جو بیس ہے, وہ ماسس کے ساتھ ہوتی ہے, چاہے وہ جسے آج انتشار کو بنگال کے بنگلہ دیش کے انقلاب کہا جا رہا ہے, میں اسے انتشار کہتا ہوں, ماسس سے ہوتا ہے. تو یہ انڈیا کا جو رائج ہے یا چائنا کا, تو ان کے جو چائنیز اوورسیز تھے یا NRI انڈین تھے, انہوں نے چنک آف گروپ میں, یعنی کہ بڑے پیمانے پہ وہ گیدر ہوئے. تو امریکہ میں NRP جو آپ جس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اس میں کتنے لوگ ہیں, اس میں کمیونٹی جو 2 ملین کے اراؤنڈ ہے یا 2 ملین, سرکاری ڈیٹا تو امریکہ کا 5,60,000 کہتا ہے مردم شماری کا, مگر تقریباً 2.25 ملین لوگ ہیں. اس میں کتنی اویئرنیس ہے, اور کتنے لوگ آپ کے ہم خیال ہیں کہ جو حکومت پاکستان کو دکھا کے کہ لو ہم اتنا بڑا نمبر ہے, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ لے کر آئیں گے, وہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. اور جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا فاروقی صاحب. دیکھیے بات یہ کہ فرق جن کا آپ نے مینشن کیا, چائنا اور انڈیا اور کوریا اور جیوز, فرق یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہے, ہم ایک مجموعہ ہے, ایک ہرڈ میں انگریزی میں کرتا ہوں کہ کوئی سینس نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو ہم ایک قوم تو بنے نہیں نا 76 سال میں, ہم ایک قبیلوں کی شکل میں ہم نے پروان چڑھایا, اور وہی ریفلیکشن آپ کو باہر بھی ملتا ہے. یہاں بھی امریکہ میں آپ کا قیام ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, تو یہاں پر بھی ہم پٹے ہوئے ہیں, مختلف بنیادوں پہ بٹے ہوئے ہیں. ذرا کمیونٹی گرو کر گئی تو یہ ہو گیا کہ یہ منڈی بہاؤدین سے, وہ سیالکوٹ سے, وہ کراچی سے. پاکستانی نہیں ہے ہم یہاں, ٹھیک ہے, سوچ میں بھی نہیں ہے اور معیشت میں بھی. ہم ہیں انڈیویجلی بڑے سکسیسفل لوگ ہیں, ہم سولو. تو میں آپ کی بات کے جواب کے اوپر آ رہا ہوں, بڑا فوکس جواب جو ہے کہ پھر ہم نے یہ سارے تجربے سے, مجھے بھی 35 سال ہو گئے امریکہ میں, یہ سوچ کے ہم نے کچھ ہم خیال لوگوں کو جمع کیا, تقریباً 22-23 کے قریب ہیں. 3-4 سیکٹر سے ہیں, اس میں جو سیکٹر وائز ہم گئے ہیں وہ نمبر 1 ہمارا پرائرٹی ہیلتھ سیکٹر ہے, دوسرا ایگرو اکنامکس ہے, تیسرا ہمارا ہے ہاسپٹیلٹی اور ٹوریزم. اس بیسس پہ ہم نے جب کلیکٹ کرنے کی کوشش کری, اس میں مفاد ہے, کمرشل انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ تو ابھی نہیں میں آپ کو کلیم کروں گا, لیکن اس میں ان لوگوں کا کہ جی اگر پاکستان کو وہ دیکھ رہے اپورچونٹی زون کے تحت پہ, کیونکہ 24 کروڑ کا ملک ہے, ملک کا جغرافیہ بدل جائے گا, ضرورتیں اپنی جگہ رہیں گی. تو ہم نے ان لائنز کے اوپر موجودہ جو سیٹ اپ میں انہوں نے SIFC بنائی ہے, اس پہ
وہ کاؤنسل جو فیسیلیٹیشن، ان کے ساتھ رابطے میں ہے. پچھلے 6 مہینے میں 2 ڈیلیگیشن ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے، انہی لوگوں کے جو ناموں میں نہیں آ رہا لیکن جو سیکٹر ہے ان کے اوپر 2 ڈیلیگیشن پاکستان ہم بھیج چکے ہیں. اب تک سب اپنے اپنے خرچوں پہ گئے ہیں ٹو فیل دا پلس. ایک چیز. دوسری، ہم نے جو اقتدار میں لوگ مقتدرہ ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ بڑا اوپن اور کینڈیڈ 1 سال سے کانورسیشن ہو رہا ہے کہ جو ایشوز آپ نے فرمائے یا ہم سب کے ذہن میں ہیں کہ یہ کرائسس ہوتا ہے، یہ اگر انہی لائنز کے اوپر آگے چلنا ہے تو پھر کوئی پروگرس ہوگی نہیں. تو پنڈی میں، اسلام آباد میں بھی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا، اور یہ چیز اوور نائٹ نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ گریجول کانفیڈنس کو ریکلیم کیا جائے گا تو آگے چلے گا. میرا سوال تھوڑا سا تلخ بھی ہو سکتا ہے مگر اس بالکل، میں ایک ہمبل سجیشن بھی ہے ہر کیونکہ قسم کا ایک سوال آپ کریں. جی جی میں اس کو پیشگی پہلے معذرت کے ساتھ. میرا تصور یہ ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے امریکہ میں کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کام کرتے ہوئے، کہ جب تک ہم آپس میں گیدر نہیں ہوں گے، اوورسیز پاکستانی یا امریکن پاکستانی، کینیڈین پاکستانی اینڈ وٹ ایور اینڈ ہو ایور، کہ ہم ایک بڑا پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے، میڈیا کو ساتھ نہیں لیں گے. دیکھیں، جب تک آپ کی آواز بڑی نہیں ہوتی، اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ اور آوازیں نہیں ہوتی، تو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی اس لیے ہیں کہ وہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، وہاں ہمبلنس نہیں ہوتی. جہاں نظام ہوتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نہیں ہوتے. تو کیا یہ پہلے بہتر نہیں تھا کہ نارتھ امریکہ میں پاکستانیوں ایک بڑا پلیٹ فارم بنتا این آر پی کے نام سے، اور پھر وہ حکومت پاکستان سے بات کرتے؟ کہ مثال کے طور پہ میرا سوال تھوڑا بڑا ہو رہا ہے کہ ہم $1 بلین کے قریب تو امریکہ سے چیریٹی دیتے ہیں، جس میں سے 700 ملین کھا لی جاتی ہے. اور چائنیز نے اور انڈین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ماڈل سٹی بھی بنایا ہے چائنا میں، انڈیا میں. ہم نے امریکن پاکستانی نے اور پاکستانیوں نے کیش تو اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجے ہیں، مگر کلیکٹیولی تو ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ہاں، کنویں کھدوا دیے ہیں، ہم نے برمے لگوا دیے ہیں، ہم نے انڈیویجلی ہاسپٹل بھی بنوا لیے ہیں، مگر ہم نے یہاں اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے کوئی بڑی کام نہیں کیا کلیکٹیولی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے ہمیں وہاں بڑے پیمانے پہ جمع ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو 40 سال ہو گئے، آپ نے کہا کہ میں ایک تلخ سوال کروں گا تو میرا جواب بھی کچھ اتنا سویٹ نہیں ہوگا، آپ خیال ہی سنیں. پلیز. اچھا، تو 40 سال میں آپ نے کیا تجربے سے کیا؟ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں، جو میں مقامی میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان سے باہر. جی جی. میڈیا کے لوگ تو ہاکرز ہیں. آپ تو لوگوں لیے گھومتے ہیں کہ 200 کا چیک دے دو، 500 کا چیک دے دو. اس کی پروفائل بنائیں گے، اس خیال کی، اس انڈیویجول کی جس نے آپ کو $300 کا کھانا اسپانسر کیا کسی دیسی ریسٹورانٹ کے اندر. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کلیکٹیو انرجی کی اور سینرجی کی؟ تازہ ترین مثال لے لیجئے. ایک بندہ اٹھتا ہے، طاہر جاوید، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہر چیز ریکارڈ، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز اوورسیز انویسٹر اسپیشل. 17 دن سروائیو نہیں کر سکا. کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی دشمنی کی، تباہ کر دیا ایک دوسرے نے ان کو. یہ قوم ہے کہاں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ تو 40 سال تو آپ نے یہ ضائع کر دیا اپنی زندگی کے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مزید چالیس نہیں، سال یہ بات اس دوسری طرف مجموعے چلی کو جائے جمع گی. کرنے میں لگاؤں. یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. میڈیا تو نہیں، سروائیو نہیں کر سکا. نہیں، آپ تو قوم ہے ہی نہیں. نہیں آپ نہیں تو نہیں قوم میں ہے یہ ہی نہیں. نہیں 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 میں ایسے، ہم اس پہ اب بعد میں کسی اور ڈبیٹ کر لیں گے. مگر میں ہاں، سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، اور طاہر جاوید بھی ان میں آ سکتے ہیں، ان میں انور جاوید بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کے شہر سے چغتائی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور درجنوں لوگ ہیں، اور رشید چودھری بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ لوگ سارے جو سینئر ہیں، بڑے ہیں، وہ بیٹھے تو پھر عام لوگ بھی آ جائیں گے. اخباروں کی کہانی تو الگ ہے. میں اس میں ایک اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 22 23 24 لوگ، اس سے پہلے درجنوں میرے پاس ایگزامپلز موجود ہیں، کہ یہاں جو سیاسی لڑائیاں ہیں، یہاں جو تقسیم ہے سوسائٹی کی، آپ نے خود کہا کہ ہم نیشن تو ہے نہیں، سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں جو خوفناک جنگ ہے، اس میں یہاں پر کوئی اتنے سنجیدہ پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے لانگ ٹرم بیسس پہ تیار نظر آتا ہے آپ کو، یا یہ نہیں، پاسبل ہے؟ نہیں، نہیں، آج کی تاریخ میں نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ اوور نائٹ والا کام نہیں ہے، گریجول ہوگا. 2 ہفتے پہلے جو ہے اپنا کا کنونشن تھا. آپ ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ پاکستان میں ہے.
تو تقریباً 6,000 لوگوں کا مجمع تھا. علی ظفر کا وہ کیا عاطف اسلم کا گانے وانے کا پروگرام تھا ہفتے کے دن. وہ 6,000 نان سیریس لوگ تھے, میچ میکنگ کے لیے آتے. بہت بڑا ڈائسپورا ہے, بہت بڑا انکم لیول ہے, بڑا تعلیم سو کالڈ 12ویں جماعت کے بعد جو ڈاکٹرز ہمارے بن جاتے ہیں. پروفیشنلی تو خیر وہ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن بیسک ایجوکیشن تو 12ویں جماعت کی. تو وہ سب جمع تھے اور آپ بھی بہت عرصے سے کرتے رہے. وہاں پر یو ایس ایڈ پاکستان کا پہلی مرتبہ 6 لوگوں کا مشن تھا, جس میں سے 4 واشنگٹن کے آفس اسٹافر تھے اور 2 پاکستان سے آئے تھے. 2 گھنٹے کا اپنا میں سیشن ہوا یو ایس ایڈ کے ساتھ انہی باتوں کے اوپر کہ ہیلتھ سیکٹر میں کیسے جوائنٹ وینچر ہوں گے, میل نیوٹریشن کیسے ایڈریس ہوگا. 2 گھنٹے کے بعد سیشن جب ختم ہوا ہے تو میں موجود تھا وہاں پر. میں نے اپنا کے ٹاپ لوگوں سے, میں نام بھی نہیں جانتا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ ہو گیا, ایم او یو سائن ہو گیا, واٹ از دا نیکسٹ روڈ میپ. ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کی پرائرٹی یہ تھی کہ رات میں جو گانے کا پروگرام ہو رہا ہے اس کا ٹکٹ کیسے دلوانا ہے میں نے اپنے بہن کو. یہ پرائرٹیز ہے ہی نہیں. ذہنی طور پہ ہم لوگ بینکرپٹ ہو چکے ہیں آفاق صاحب, ہم لوگ ہر طرح سے مورلی. تو آپ کی بات کے یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان 71 کے بعد اب راک باٹم کے اوپر آ چکا ہے ہر لحاظ سے. راک باٹم کے بعد اور کتنا باٹم جائے گا, اس سے شاید اوپر جائیں. آپ کی باتوں کا جواب شاید وہاں سے ہو جائے کہ اب بھی ہمارے کچھ عقل اور شعور میں تلخ تجربات کی وجہ سے اصلاح کی کوئی امید نظر آئے. اتنا ہی کہہ سکتے. دیکھیں, میں اس پہ ہمبلی ابھی بھی یہ کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ ہیں, اپنا کے ڈاکٹرز میں بھی کچھ بہت میچور لوگ بھی ہیں, اور پھر این ای ڈی اور لاہور انجینئرنگ کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے آئی ٹی میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. میں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں جن کی ایک ایپ $1.5 بلین میں بکی ہے. اگر ان سب کو ملا کر اکٹھا کیا جائے, میں عام ماسٹرز کی بات نہیں کر رہا, وہ بعد میں آتے ہیں, کہ اگر ان کا کوئی بڑا گروپ بن جاتا. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کا ایک وہ دیکھ رہا تھا, آپ نے مجھے ایک فلائر بھیجا ٹوریزم کے حوالے سے. میں نتھیا گلی کے راؤنڈ میں رہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں نہ انفراسٹرکچر ہے, انٹرنیٹ کے نام پہ سب سے بڑی لوٹ مار یہاں ہو رہی ہے. میں آپ کا یہ پروگرام کرنے اسلام آباد آیا ہوں صرف اس لیے کہ 15 منٹ کا ویڈیو لوڈ کرنے کے لیے 14 گھنٹے چاہیے, اور زوم لگانے کے لیے تو ناممکنات میں سے ہے, اور وہ پیسے لے لیتے ہیں. وہاں پر مطلب پاکستان کا 25 کروڑ کی آبادی کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہے, مگر بیسک چیزیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ٹورزم ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ 25 لوگ گفتگو کریں, اور یہاں کے حکمران جو طاقت کے نشے میں چور ہیں, مدہوش ہیں. یا آپ نے ہیلتھ کی بات کی, آپ ہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر مسعود, ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی. ان کا میں نے انٹرویو کیا کہ 31% لوگ تو شوگر کے مریض ہیں, 2.5 کروڑ لوگ جو ہے نا مینٹلی ال ہیں. سائیکاٹری ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا میں نے انٹرویو کیا یہاں. تو جن سیکٹر میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا ہوپ کیا ہے؟ مطلب آپ اپنی لائف میں بھی تو کچھ اچیومنٹ دیکھنا چاہتے ہوں گے. ہماری لائف تو ہو گئی 72 سال عمر ہو گئی, اب تو کچھ بچا نہیں. آفاق بھائی, یہ جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے 1.5 سال پہلے یو ایس ہاؤس میں فارن ریلیشنز کمیٹی میں ایک ہم نے چھوٹا سا انٹریکٹیو سیشن کیا تھا, کیونکہ وہ اوورسی کرتے ہیں یو ایس ایڈ کے ڈالرز کو کہ کتنا پاکستان میں کس سیکٹر میں جائے گا. تو کانگریس مین میکال ہیں ٹیکسس سے, آپ کے وہی چیئر کرتے ہیں فارن جی ریلیشنز کمیٹی. تو یہ سارے سوال ان کے اسٹافر نے ہم سے کیے تھے, اور کیا کیا تھا ذاتی سوال کہ یار آپ لوگ تو بڑے سکسیسفل لوگ ہیں, آپ کیوں پاگل ہو گئے کہ پاکستان میں جا کے یہ سب کریں گے. میں نے کہا نہیں, میرا جواب یہ ہے کہ 24 کروڑ کی مارکیٹ اکنامی ہے, آپ کا جغرافیہ چینج ہو جائے گا, ہو سکتا ہے اللہ کرے نہ ہو, لیکن یہ کہ وہ نیڈز رہیں گی, بیسک نیڈز رہیں گی. اچھا, ایک انگریزی کا وہ ہے کہ آپ کاروبار کا اگر آپ اس سے دیکھیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ ڈرٹ میں پیسے بناتے ہیں, گولڈ سے نہیں بناتے آپ. تو ڈرٹ جب ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بہترین ڈرٹ ہے اس ریجن میں. تو بس یہ اچھا, میرا ایک بات تو جواب. مانیں گے نا قلی صاحب کہ کیا کتنا بھی برا ہو جائے, ہم کتنے بھی بیزاری کا ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کریں, مگر خواب میں جب آپ 72 سال کے ہو گئے, میں بھی آپ کے کوئی بہت چھوٹا نہیں ہوں, خواب میں تو یہی ملک آتا ہے نا, اس کی بہتری کے لیے آپ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی امید پر, میں بھی لگا ہوا ہوں. تو کہیں تو اگر ہم اس طرح نیکی کے ساتھ سوچتے ہیں تو اور لوگ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے. نہیں, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بہت لوگ,
بہت لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ سائلوں میں کام کر رہے ہیں، آربٹس میں. اگر چیریٹی بھی ہو رہی ہے تو میں ہوں، مائی سیلف ہے، آئی ہے، وی نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے نا. تو میں اب آپ چیریٹی کر رہا آپ ہوں آپ جنت میں سمجھتے ہیں جانے کہ کی. آپ سمجھتے ہیں آئی اور می کبھی زندگی میں دنیا میں کبھی کامیاب ہوئے ہیں کلیکٹیولی کہیں، جب تک وہی نہ ہو؟ امریکہ میں تو نہیں ہوئے. تو تو اگر ہم، ہاں، میں اسی تو لیے اسی امریکہ لیے کی کارپوریٹ مینٹالٹی کی مثال دیتا ہوں. امریکہ میں پاکستان کو کارپوریٹ بنا دو، کارپوریٹ پاکستان، تو یہ ایک حل ہے. تو تو مطلب یہ کہ آئی اس وائی کا سے حل کچھ نہیں. اس کا حل یہی ہے نا کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہو، میڈیا کو پہلے کنوینس کیا جائے، عام امریکن یورپین پاکستانی کو پتا ہو کہ ہم این آر پی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہماری کیا پرائیڈ ہے. ابھی تو یہ حال یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ میں میرے پاس آیا کرتے تھے اور تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان کی آخری ہوپ آپ ہے، اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جو باہر سے آئے تھے لیاقت علی نے بنایا، گاندھی جی نے آزادی دلوائی، اب وہ اس ملک کے نامور اینکر ہیں اور اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ این آر پی جو ہے یہ ہمارے معاملات پہ کیوں بولتے ہیں. وہ اپنے وہاں کا معاملات دیکھیں، یہ ہاش ہو کے بات کرتے ہیں، پاکستان کے سسٹم پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پہ میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان باتوں کو؟ ان باتوں کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں کسی غلط اینگل میں نہ لیں سننے والے دیکھنے والے. پچھلے ایک سال سے جو فوجی ہمارے سینئر لوگ ہیں، جنرل، پوری ٹیم ہے، ان کے ساتھ ہم ایکٹیو کانورسیشن میں ہیں. میں انگریزی میں ایکٹیو کانورسیشن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے. جی ہاں. تو یہ جو تلخ باتیں ہیں یہ سب ہو چکی ہیں ان کے منہ کی، ٹھیک ہے نا. اور لیکن آفاق بھائی بات یہ ہے کہ کب ہم یا تو پچھلے ہی ہوئے نا وائننگ اینڈ کرائنگ اینڈ بلیمنگ کرتے رہے، یا ایک وے فارورڈ ہوتا ہے. تو بھائی وہ بھی ہم میں سے ہیں، ہم بھی ان میں سے ہیں. سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی. نہیں نہیں، اوور میں نائٹ، غلطی کی بات نہیں کر رہا. اوور آپ نائٹ اس کچھ بھی نہیں تھاٹ بدلے. نہیں، اس تھاٹ کو پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جو این آر آئی ہیں، این آر پی ہیں، وہ شیش ہاں، پاکستانی ہیں، انہیں پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے میں کام سے کام رکھنا چاہیے؟ نہیں، میں مداخلت کا لفظ نہیں استعمال کروں گا آپ سے احترام کے ساتھ. میں کہوں گا پلیز. کہ وی آر پارٹنرز، وی آر پارٹنرز ان پروگرس، ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ نہ کریں. ہاں، ڈاکٹر مقصود کے فون آیا. اچھا، تو ہم لوگ پارٹنرز ہیں، مطلب ہم بھی وہیں پیدا ہوئے تھے، ہماری بھی خاک و خواہش بھی ہے دفن ہونے کی. مطلب جذباتی طور پہ ہے، ویسے تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں قبرستان نہیں، یہاں 5 اسٹار قبرستان ہوتے ہیں امریکہ میں، آپ کو پتا ہے. جی جی. تو لیکن یہ کہ بس یہی ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنی اپنی کیپیسٹیز میں نہیں، اس اپنا. کو میں تھوڑا اور ایلیبریٹ کروں گا کہ کیجیے نا. جب یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہا جائے کہ ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کا اب یہاں کیا ہے، وہ وہیں رہیں، وہاں کی پالیٹکس میں حصہ لیں، وہاں کے معاملات پہ بات کریں، پاکستان سے ان کا لینا دینا کیا ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے گزشتہ 50 سال سے کہ آپ اوورسیز پاکستانی بس صرف پیسے بھیجتے رہیے اینڈ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اس میں ہمارا بھی قصور ہے. آپ کو بھی 40 سال ہو گئے، مجھے 35 سال ہو گئے. آپ نیو یارک میں رہے بڑا عرصہ، آپ نے تو بڑا کور کیا ہے مسلم لیگ کا، ایم کیو ایم کا، تو پیپلز پارٹی کا، اور اب پچھلے 10-12 سال سے پی ٹی آئی کے. کبھی آپ نے کانگریس کا یا بی جے پی کے جلسے دیکھے ہیں امریکہ میں؟ ٹھیک ہے، علاوہ ہاؤڈی موڈی، تو وہ موڈی کا ایک وزٹ ضرور تھا، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے باریک اس میں. جی جی نمبر جی. 1. اچھا، تو یہ تو ہمارا ڈائسپورا ہے، یہ اسٹرینتھ ہے. پچھلے 3 سال سے جو ہو رہا ہے کیپٹل ہل پہ، اور وہ سجاد برقی کی شکل میں، نام کیا لوں، شہباز گل کی شکل میں، کہ جی وہ ایک بندے کے لیے جو ہے پوری موومنٹ چل رہی ہے، لابنگ کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے. تو پاکستان کہاں گیا؟ پاکستان تو چلا گیا بھاڑ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ماڈل کریٹ کیے ہیں آپ نے یہاں پہ دوسروں کے سامنے اور اپنے لوگوں کے سامنے. تو کہاں یونٹی، کہاں معیشت؟ وی آر سو ڈیوائڈیڈ، وی آر سو پولرائز. تو پہلے اس چیز کو تو اپنے آپ کو تو نیوٹرلائز کر لیں. بڑی بڑی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ایوالو ہوتی رہیں گی چیزیں. تو آپ یہ بڑی سمجھتے ہیں تلخ. جو ایفرٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر مقصود، آپ یا اور جو انٹرپرنور آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں سونر اور لیٹر؟ میں آپ کو ایک مثال لائیو شکل میں دوں گا. ہماری 2 جولائی کو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی واشنگٹن میں پورے دن کی کانفرنس ہوئی. یو ایس ایڈ کے اسٹافرز موجود تھے. 2 ہیوی انویسٹ، میں نام نہیں لے رہا، 2 ہیوی انویسٹر تھے جو آپ ہی کے، آپ نے جو کہا نا ٹوریزم میں. انہوں نے کہا جی آج سے
10 سال پہلے میں ایک $15 ملین اور ایک $17 ملین لوز کر چکے ہیں پاکستان میں انرجی سیکٹر میں. ہم تو نہیں انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یو ایس ایڈ کے مشن نے یہ کہا کہ کم سے کم پاکستانی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ یو ایس بیس اینٹی یا انڈیویجل کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں گوئنگ فارورڈ ہوگی اس کے پیچھے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے سوورن گارنٹیز دلانے کی. کہنے کہ جی پاکستان تو سوورن گارنٹی سے بھی پھر جاتا ہے. یہ 2 جولائی کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں, سوورن گارنٹی سے پھرنا ہوتا تو جو بجلی کا بل ہے جس نے یہاں لوگوں کا جینا ختم کر دیا ہے, تو سوورن گارنٹی سے بہت پہلے پھر گئے ہوتے. سوورن گارنٹی کی وجہ سے تو مجبور ہیں کہ نہیں عوام تو مر وہ رہے ہیں. پھر جماعت اسلامی کے دھرنا اور گوہر اعجاز کی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں تھی نا. تو خیر اب چھوڑی, ایک بات کہیں اور چلی جائے. اچھا تو آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی. تو اب یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو یو ایس ایڈ والوں نے ان 2 انویسٹرز کو کنونس کیا. دونوں انویسٹر پرسوں تک پاکستان میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا کانفیڈنس ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ ایسے کر سکتے کہ ہم آپ کو پاکستان سے پارٹنرشپ دلا سکتے ہیں ان وینچرز کے لیے. انہوں نے 2 بڑے گروپس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرایا. ایک چیز. اچھا, دوسرا آفاق بھائی, ایک چیز جو ہے نا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی توسط سے, آپ کی اجازت سے. پلیز. 2 جولائی کو جب ہم بیٹھے ہیں میٹنگ میں نے کہا یہ یو ایس ایڈ کیا کرتے ہو تم, سمجھے نا. کہنے کا کیا مطلب. میں نے کہا یہ ہے یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. جب آپ ایڈ لگا دیتے ہیں تو پاکستانی اور پاکستانی امریکن ایسا سمجھتے ہیں ڈبے میں چیک رکھے ہوئے اور آپ کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح سے گھومتے رہتے ہیں کہ پیسہ مل جائے گا. آپ آج سے اس نیریٹو کو چینج کریں. بخدا میں کوئی بڑی, انہوں نے اس دن سے اپنے نیریٹو کو چینج کیا جب اپنا میں سیشن کیا, اور پچھلے ہفتے 29 کو 4 گھنٹے کی میریٹ میں واشنگٹن میں 50 پاکستانی امریکن کو بلا کے سیشن کیا. اوپننگ ریمارکس میں یہ کہا انہوں نے کہ ہم یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, واو, ہم آپ اٹس کو, اے ویری بگ اچیومنٹ. نہیں میں Congratulations. آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں, آپ کے توسط سے ہی پہلی مرتبہ یہ بات میں It's so nice پبلک of کر. you. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہی, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ اس کے اندر اسٹافر کا وہ آتا ہے پروٹوکول کا. تو دوسرا خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ آج سے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, ہم کنیکٹ ضرور کرائیں گے B2B میں آپ کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر مختلف. یہ کام ہمارے کمرشل اٹیچیز کا تھا, یہ ہمارے سفیروں کا, جن کو That's جو true. ہمارے پیرول. لعنت ہے ہمارے اوپر اور ہماری قوم اور ہمارے فورن افیئرس کے اوپر. باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ کام ہمارا تھا, یہ یو ایس ایڈ کا نہیں تھا یہ کام. ہم آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے کیونکہ ٹائم میٹنگ کا ختم ہو رہا ہے. آخری سوال میں پرسنل لیول پہ کر رہا ہوں, ایز اے اوورسیز پاکستانی, ایز امریکن پاکستانی, پاکستان چھوڑنے کے فیصلے کو 35 سال گزرنے کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھتے ہیں, اچھا اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم ایز اکنامک سلیو آئے تھے. جو میرے بیٹے کا, بڑے بیٹے کا ذکر کیا, مرین میں گیا, ٹھیک ہے, سیکرٹری ایجوکیشن بنا, تو وہ 4 سال کا ٹرم تک ختم ہو گئی. تو ایک دن ہم لوگ آئے ہوئے تھے, بچے آئے ہوئے تھے ماں سے ملنے, کھانا وانا پک کرنے, مونا نے کھانا وانا پکا کے دیتی ہیں ہر ہفتے. کہنے لگے کہ ابو اگر ہم پاکستان میں ہوتے, یہ ذرا سن لیجیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. شور تو پلیز. عاطف نے, بڑے والے نے, ابو ہماری فیملی ڈان ہوتی, ہم لوگ رولنگ ایلیٹ, کیونکہ میرے والد سول سروس جی کمشنر تھے آپ کے والد. جی, کہنے کہ ہم لوگ تو رولنگ ایلیٹ تھے, یہاں کیوں آ گئے آپ. میں نے کہا بچوں تم نے یہاں پڑھ وڑھ لیا ہے, ایجوکیشن ہو گئی, سیکرٹری ایجوکیشن, وہاں تم شعبہ تعلیم میں منشی بھی نہیں رکھتا تمہیں, سمجھنا. تو یہ فرق ہے زمینی حقائق کا. تو یہ میرا جواب بیٹے کے لیے تھا, یہی آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ کرنی صاحب, نائس ٹاکنگ ٹو یو, اور انشاءاللہ ول بی کنٹینیو سم ادر ٹائم. تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے.
آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔